आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ये एक आपका सिर्फ एक इमोशनल एक्सप्रेशन है। डिप्रेशन और नॉर्मल उदासी में क्या फ़र्क है? ये बहुत अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है कि मुझे किस बात का डिप्रेशन हो जाएगा। कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, अगर इसके हवाले से बात करें तो? जब मैं परेशान हूँ तो मेरे अंदर कुछ ख़ास केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनको आप यानी ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का रोल है डिप्रेशन के होने में। डॉक्टर साहब, ये जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लोग, या फिर मैक्सिमम साइड पे स्क्रीन टाइमिंग जो होता है लोगों का, तो उस पर डिप्रेशन का कोई रोल अदा करता है? तो वहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन है या वो डिप्रेशन जो ठीक नहीं हो रहा है ऑर्डिनरी दवाइयों के बावजूद, वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट आता है। Assalamu alaikum everyone, this is your host Sayyid Hashi Hussain and you are watching Genix Brain the Code. आज हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक डिप्रेशन के हवाले से बात करने लगे हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम नहीं, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आपकी सोच, जज्बात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। डिप्रेशन असल होता क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। सो टुडे वी हैव डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राइट सर, आज का हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आसान अल्फाज में कि डिप्रेशन क्या होता है। आसान अल्फाज में बताऊं कि डिप्रेशन क्या होता है, बड़ा मुश्किल काम है आसान अल्फाज में बताना। अच्छा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डिप्रेशन के बारे में हर आदमी अपना एक नज़रिया रखता है और आम पब्लिक उसको ऐसे समझती है कि जैसे अगर मेरे घर में आज कोई प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरा रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो मुझे डिप्रेशन हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया तो मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो डिप्रेशन को एक इमोशनल रिएक्शन समझा जाता है इन जनरल माशरे में, और जबकि ग़ालिबन हम जिस बात को आज करने के लिए बैठे हैं वो डिप्रेशन के मर्ज़ की बात करने के लिए बैठे हैं। तो पहली बात तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके तवज्जुह से कर रहा हूँ कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ये एक आपका सिर्फ एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, बीमारी नहीं है। लेकिन अगर बीमारी है डिप्रेशन की तो फिर उसको बीमारी के निगाह से देखा जाना चाहिए। अच्छा, अब आम अल्फाज में कैसे बताया जा सकता है इसको? तो इसके लिए जो तशख़ीस का जो निज़ाम कायम किया गया है पूरी दुनिया में, जिसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहते हैं, उसके मुताबिक 3 बड़ी बुनियादी चीज़ें अगर किसी इंसान में हैं और एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा हैं तो हम उसको कहते हैं कि इसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 कि उसका दिल उदास रहता है। राइट सर। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका दिल उदास रहता है। राइट। नंबर 2 कि वो जो कुछ भी काम काज करता है, चाहे वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई, अगर वो खातून खाना है तो अपने घर के काम काज, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, और अगर वो पॉडकास्ट करता है तो पॉडकास्ट, कि वो कर पा रहा है ढंग से कि नहीं। राइट सर। जितनी एनर्जी के साथ, जितनी तवानाई के साथ, जितनी खुश असलूबी के साथ वो पहले कर लिया करता था, कि अब भी वो वैसे ही कर पा रहा है कि नहीं। और तीसरी चीज़ कि क्या उसको अपनी ज़िंदगी के बेशतर उन मामलात में जिसमें उसको मज़ा आता था, इंजॉयमेंट फ़ील करता था, उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 3 बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं। उसके बाद छोटी चीज़ें भी हैं जो हर जन की इतनी छोटी नहीं हैं, जैसे कि नींद की ख़राबी है, भूख की ख़राबी है या भूख में तब्दीली है, या कॉन्फिडेंस में ख़राबी है, क़ुव्वत फ़ैसला लेने के मामलात में उसको झिझक होती है या उतने अच्छे फ़ैसले नहीं ले पाता, शेकी हो जाता है, एंड सो ऑन। और एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बेमकसद और जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में वर्थलेस लगने लग जाती है। राइट सर।
اب یہ علامات میں سے جیسے پہلی 3 علامات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر پروگرام اچھا نہیں ہوا تو آپ ڈپریس فیل کریں گے، بٹ دیٹس اونلی فار اے اسمال اسپین آف ٹائم. رائٹ سر. اگر یہ ساری کیفیت آپ کے اندر 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہتی ہیں، ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پھر وہ ڈس فنکشنل کر دیتی ہیں. ابھی انگریزی کا جو لفظ ہے ڈس فنکشنل، اس کا اردو ترجمہ مترادف مجھے بالکل پتہ نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ کام، جیسے اگر آپ کام کرتے تھے پہلے 10 میں سے 10 بٹا کام کرتے تھے، تو اب آپ 10 میں سے 5 کر پا رہے ہیں، 4 کر پا رہے ہیں، یعنی آپ کی کارکردگی وہ رہی نہیں ہے. رائٹ سر. تو یہ چیزیں اگر ہیں 2 ہفتے یا اس سے زیادہ سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے. تو سر ہم اس کو ایک نارمل اداسی میں کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں کہ ڈپریشن اور نارمل اداسی میں کیا فرق ہے؟ ڈپریشن اور نارمل اداسی میں فرق ہے کہ نارمل اداسی صرف اداسی ہے وقتی، جو ہو سکتا ہے کہ کسی واقعے کی وجہ سے پیش آ رہی ہو، آپ کے اندر آئی ہو، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوگی، لیکن آپ کی اوور آل کارکردگی کو متاثر نہیں کرے گی. آپ کے اندر چیزوں سے مزہ لینے کی جو صلاحیت ہے اس کو متاثر نہیں کرے گی. بلکہ سچی بات تو یہ کہ یہ اداسی اگر کسی شاعر کے اندر ہو تو اس کی کارکردگی کو اور بڑھا ہی دے گی. ایسا ہی ہے سر. تو اگر یہ جیسے میں نے 3 4 5 چیزیں آپ کو بتائیں اور یہ مسلسل چل رہی ہیں، 2 ہفتے سے زیادہ سے چل رہی ہیں، اور انسان کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے، تو پھر بیماری کہیں گے، ورنہ عام اداسی ہے جو کہ آئی اور چلی گئی. اچھا سر، اس میں اگر دیکھنا ہو تو جیسے کامن سمٹمس کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کے، اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو؟ دیکھیے کامن سمٹمس میں ایک بہت ہی یعنی اس پہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب اس بات کا کہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ بات تو وہی 3 چیزوں کی ہے، طبیعت کی اداسی، چیزوں کو انجوائے نہ کرنا، اور آپ سے وہ کام ویسے ہو نہیں رہا کہ جیسے آپ پہلے کر رہے تھے. پر یہ سارے ایموشنل سمٹمس ہیں، ہے نا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دکھائی کس کو دیتی ہیں. اداسی آپ کو دکھائی دے گی، کبھی کبھی چہرے پہ آ جائے گی اگر بہت زیادہ ہے، لیکن دکھائی تو نہیں دے گی. کیا آپ اس چیز کو ریئلی گیج کر سکیں گے کہ پہلے آپ کتنا کام کرتے تھے اور آپ کتنا کام کر رہے ہیں، یا اتنا ہی کام آپ اس خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ کسی طرح سے بھی گیج تو نہیں کر سکتے ان ساری چیزوں کو. لہٰذا ان کو کھوج کے نکالنا اپنے اندر سے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا، اب اس مشکل کام کو کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، پھر آخر کیا ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد ہوتی بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے. اور یہ سب جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے مطلب کی بات ہے. جب آپ اپنی ایموشنز کی زبان کو نہیں سمجھتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اداسی تو ہے لیکن کوئی بات نہیں، اداسی ہے تو میں کیا فرق پڑتا ہے اداس ہوں میں تو پھر یہ ساری کے سارا جو پروسیس ہے نا، وہ ایک اور ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے، اور پھر آپ کو اس کی وجہ سے جسمانی عارضے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب جسمانی عارضے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو کسی کا معدہ، کسی کا دل، کسی کا سر، کسی کی طاقت، یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، اور پھر آپ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور نیو ڈپریشن ٹریٹ ہونے سے پھر بھی رہ جاتا ہے. تو لہٰذا ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آگاہی چاہیے کہ اگر آپ کی اندر اداسی ہے، بیزاری ہے، چڑچڑا پن آ رہا ہے، بچوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پا رہے، آفس سے آتے ہیں تو بالکل ڈمپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کچھ تو ہے جو خرابی آ رہی ہے. خرابی کو یہ لازمی تو نہیں کہ 102 بخار ہو یا کھانسی ہو یا اس کے ساتھ آپ کو خون آ رہا ہو تبھی آپ کہیں گے اپنے آپ کو بیمار ہے. اگر آپ ویسے نہیں رہے جیسے تھے 6 مہینے پہلے، تب بھی تو کچھ ہوا ہی ہے نا. اور ایک وہاں یہیں پہ ایک اور بات، آپ کا سوال چھوٹا سا ہوتا ہے، میرا جواب لمبا ہو جاتا ہے، آپ اس چیز کو مائنڈ تو نہیں کر رہے؟ نو سر. کریں بھی تو میں تو کروں گا. ٹھیک ہے، اوکے فائن. تو دیکھیے اس میں کیا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح سے بھٹک جاتے ہیں نا اپنے راستے سے، کہ آپ کا یعنی ایموشن کا پرابلم آ رہا ہے لیکن آپ میدے والے کے پاس بیٹھے ہوئے، کیونکہ ایموشن کے پرابلم سے آپ کو ایسیڈیٹی بھی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب ایسیڈیٹی کو آپ نے فوراً پرسیو کیا اور آپ وہاں پہ پہنچ گئے، یوں علاج آپ کا اور دیر سے شروع ہوا. ٹھیک ہے.
دو چیزیں یہاں پر اور سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم بحیثیت مجموعی پورا معاشرہ، چاہے وہ بہت کم پڑھا لکھا انسان ہو چاہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو، سمجھتا یہ ہے کہ ڈپریشن کی بیماری کے پیچھے لامحالہ کوئی زندگی کا صدمہ ہوگا، کوئی بزنس لاس ہوگا، کسی کی بیگم لڑاکا ہوں گی، کسی کا میاں خیال نہیں کرتا ہوگا تو ہی ڈپریشن ہوگا، ورنہ کس بات کا ڈپریشن ہے۔ یہ بہت اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے کہ مجھے کس بات کا ڈپریشن ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کسی سے سنا ہوگا کہ مجھے کس بات کا ڈائبٹیز ہو جائے گا یا مجھے کس بات کا دل کا دورہ پڑ جائے گا، پر جب بات ڈپریشن کی ہو رہی ہوتی ہے تو میں الحمدللہ جی، میں اللہ کا بڑا شکر ہے، مجھے کس بات کا ڈپریشن ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کرنے کا سبب بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے کوالٹی آف لائف بڑی متاثر ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو ڈپریشن ہے وہ صرف ایموشنل پرابلم ہے یا پھر برین کی بھی النس کہہ سکتے ہیں ہم اسے؟ کہہ نہیں سکتے، ہے، آلرائٹ، ٹھیک ہے نا، اور النس نہیں، ڈیزیز ہے۔ اوکے، اب یہ فرق بڑا باریک تھا، لیکن فی الحال اس کو نہیں بات کرتے، اس کو کسی اور موقع پہ بات کر لیں گے۔ ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی آ تو رہی ہے، اور وہ تبدیلی برین میں کیا آ رہی ہے کہ وہ جو ہارمونل تبدیلیاں یا جس کو ہم کہتے ہیں نیورو کیمسٹری میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے علامتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایموشنز جو ہیں وہ کوئی انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ نہیں ہے نا جی، مطلب برین میں سے ایک خاص پورشن ہے برین کا کہ جو ہمارے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، پر وہ بھی انڈر سم بایو کیمسٹری، بایو کیمیکل اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر آج اداس ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اداسی کے بھی کچھ ہارمونز ہیں، خوشی کے بھی کچھ ہارمونز ہیں، محبت کے بھی کچھ ہارمونز ہیں، نفرت کے بھی کچھ ہارمونز ہیں۔ ان ساری چیزوں کی مدد سے پھر میں یا وجہ سے میرے اندر سمٹمز آتے ہیں، تو انہی کو کریکشن کرنے کے لیے پھر جو سارے ٹریٹمنٹ کے موڈیلٹیز ہیں انہی کی کریکشنز کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ خرابی آ رہی ہے۔ اٹ از جسٹ ناٹ لائک کہ آپ نے ایموشنز کو کہہ دیا، کیونکہ ایموشنز بھی یاد رکھیے کہ کوئی ہوا میں ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جب میں خوش ہوں تو میرے اندر کچھ خاص کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں، جب میں پریشان ہوں تو میرے اندر کچھ خاص کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں جن کو آپ یعنی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت یہ چیز زیادہ ہے میرے اندر۔ اس کو آپ بلڈ پریشر کے ذریعے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹرز کے کلینک میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے بیکاز آف دیٹ انگزائٹی۔ تو آخر کہیں نہ کہیں سے میکینزم آپریٹ ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ ایک بایو کیمیکل تبدیلی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سمٹمز آ رہے ہیں۔ اچھا سر، ڈپریشن کے میجر کازز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسٹریس سے ہوتا ہے یا پھر سوسائٹی سے ہوتا ہے یا کوئی ٹراما؟ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ٹراما سے تو ہوتا ہی ہے، تو ویسے اگر اور کازز کی اگر ہم ڈسکس کریں تو کیا بتائیں گے سر؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اس کے پیچھے ہمیشہ ٹراما نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس سے یہ میسج لیا ہے کہ ٹراما سے تو ہوتا ہی ہے، تو یہ میسج بالکل درست، یعنی تقریباً درست ہے، لیکن کیونکہ تاکہ جو پبلک کو میسج جا رہا ہے وہ ایسا نہ جائے۔ جینیٹکس یعنی وراثت میں بھی مل جاتا ہے، حالات بھی اس کا یعنی ایک کاز بن سکتے ہیں۔ لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں، کیا چیز؟ لائف سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں، لائف اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ یعنی ان ساری چیزوں کا کنٹریبیوشن ہے، ان ساری چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو مبہم کرنے کے بجائے اگر میں یہ کہہ دوں کہ جینیٹکس کا بھی رول ہے، ارلی چائلڈہڈ کا بھی رول ہے، ارلی پیرنٹنگ کا بھی رول ہے، لائف اسٹائل کا بھی رول ہے، لائف ڈسپلنس کا بھی رول ہے، لائف کے اسٹریسز کا بھی رول ہے، تو ان ساری چیزوں کا رول ہے ڈپریشن کے ہونے میں۔ اور تھوڑی سی اپنے موضوع سے ہٹ کے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مطلب ڈائبٹیز ہی کیوں نہ ہو، ان ساری چیزوں کا رول ان سب چیزوں میں ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کے اپنے ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں تو آپ کا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر بھی تو خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو کازز میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان کو پھر اتنا ہی دیکھنا چاہیے کہ جتنا یہ
جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے، پر ڈپریشن کے حوالے سے ہم کازز میں صرف اور صرف لائف ٹراماز ڈال دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اچھا، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں لوگ، یا پھر میکسیمم سائڈ پہ اسکرین ٹائمنگ جو ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس پہ ڈپریشن کا کوئی رول ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہو رہا ہے پریکٹیکلی، جو میں اپنے کلینکس میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ لوگوں کے سونے اور جاگنے کا ٹائم بڑا فرق ہو گیا ہے۔ رات کو آدھی رات تک جاگ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آدھا دن سو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر سائیکل ہی پورا ایسا چل گیا کہ اب رات 3-3:30 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، اور 2:30-3 بجے دوپہر سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں۔ اس سے بذات خود جتنی اوپر ہارمونل تبدیلیاں اور جتنے ہارمونل نقصانات ہوتے ہیں، وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً یہ چیز مینٹل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور مینٹل ہیلتھ کو میں اب الگ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ میری لائف نیچر کے قوانین کے مطابق گزرے، اور نیچر نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور سونے سے رات کا تعلق یہ ہے کہ رات کے ڈیپ سلیپنگ آورز میں آپ کے اندر سے وہ ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کی پوری باڈی کو ریوائٹلائز کرتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، تو آپ ہارمونل ڈیفیشینسی میں مسلسل چلیں گے، اور الٹیمیٹلی پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ تو سوشل میڈیا نے ایک کام تو یہ خراب کیا کہ آپ کے سونے اور جاگنے کے اوقات کو ذرا بے ترتیب کر دیا، زیادہ تر ٹائم آپ کا اس میں اسپینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور جو خرابی کی وہ یہ کہ آپ کو آئسولیٹ کر دیا۔ وہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتا، دو بدو کرتا، آپ میری باڈی لینگویج بھی دیکھتے، میرے الفاظ پہ بھی غور کرتے، وہ میں میسیجز کے ذریعے کسی دور پار انسان سے کر رہا ہوں جو میری باڈی لینگویج تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جو میرا غم گسار تو نہیں ہو سکتا اس طرح سے، اگر سمجھے بھی تو میرے پاس آ کے فوراً میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ تمہیں کس بات کا غم ہے۔ تو یہ آئسولیشن بھی بہت ہو گیا ہے میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ پھر مس انفارمیشن بہت ہو گئی۔ اب آج کل ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، انگزائٹی کے بارے میں بھی، ڈائبٹیز کے بارے میں بھی، کینسر کے بھی لوگ علاج پتہ نہیں کس کس طریقوں سے کر رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو چاہیں بولیں، جو چاہیں بولیں۔ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ کینسر کا علاج بھی لوگ سبزیوں سے کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن کا علاج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے ڈپریشن ہو گیا۔ تو دوسرا کام سوشل میڈیا، یعنی ایک اور ایڈیشنل جو خرابی کی وہ یہ کہ مس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے، جہاں انفارمیشن کا سورس ہے وہیں مس انفارمیشن کا سورس ہے۔ تو ملٹیپل فیسٹس ہیں اس کے خرابی اور اس کی اچھائیوں کے۔ صحیح سر، ماشاء اللہ آپ کا تو ایک وسیع ایکسپیرینس ہے سیکیٹرسٹ میں، تو سر آپ اپنے پیشنٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ لیٹ سپوز پاکستان میں جو ڈپریشن کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے کیا پالی ہوئی ہیں؟ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ڈپریشن ایک مرض نہیں ہے، بلکہ ڈپریشن ایک ریئیکشن ہے۔ رائٹ سر۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ پالی ہوئی کہ ڈپریشن کسی کو ہو بھی جائے تو اس کی وجہ جو، اور یہ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہیں سے بات ایک اور نکلتی ہے کہ مینٹل النیسز کے بارے میں جو ہسٹوریکل ویوز تھے، یعنی کئی ہزار سال پہلے جو مینٹل النیسز کے بارے میں ہسٹوریکل ویوز تھے، وہ یہ تھے کہ مینٹل النیسز نہیں ہیں، بلکہ کسی گناہ کی سزا ہے جو نیچر نے ہمیں دی ہے۔ ہم اس صدی میں پھر آ کے وہیں پر آ کے تقریباً کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کو کس بات کا ڈپریشن ہوگا۔ اور یہ آپ بڑے بڑے پروفیسر سے سنیں گے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ڈپریشن کے ساتھ کیا کام۔ تو یعنی ہم پھر وہیں پر آ کر کھڑے ہو رہے ہیں کسی حد تک۔ تو ایک تو یہ کہ مطلب ڈپریشن کے بارے میں لوگوں کے نظریات کی یہ ریئیکشن نہیں ہے، بیماری ہے۔ دوسری بات اس میں کہ دیکھیے یہ آپ سے کچھ فوری طور پہ 102 بخار کی شکل میں، یا ٹانگ کے فریکچر کی شکل میں، یا ٹائیفائڈ کی شکل میں کہ آپ کی بھوک ختم ہو گئی، یرقان ہو گیا، کھایا پیا نہیں جا رہا، یا الٹیاں آ رہی ہیں، اس شکل میں کچھ لے کے نہیں جاتی ہے، لیکن آپ کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے دیوار میں آنے والی سیل۔ جس دن آپ کو دیوار کی سیل نظر آتی ہے نا، سیل کا پروسیس اس سے تقریباً 2 سال پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ 2 سال میں جو آپ کی کوالٹی آف لائف خراب ہوتی ہے،
اس کا بھی کوئی میجر کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ کوالٹی آف لائف کے حوالے سے ہم لوگ ابھی وہ کانسیپٹ نہیں رکھتے. ہمارا خیال ہے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، بقول مرزا غالب کے. تو روٹی کما لی، کھا لیا، سو گئے، پھر اگلے دن روٹی کما لی. ہمارے نزدیک بس دس از دی اینڈ آف دا لائف. جو کوالٹی کا تصور نہیں پایا جاتا، می ٹائم کا تصور نہیں پایا جاتا، فیملی ٹائم کا تصور کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں کہ جو ڈپریشن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے انٹری دیتی ہیں ہمارے کانسیپٹس میں، اور اگر یہ صحیح ہو جائیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. رائٹ سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی کنٹری میں اویئرنیس بہت کم ہے ڈپریشن کے حوالے سے یا کسی بھی برین النیس کے حوالے سے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس پوائنٹ پہ ان کو اپنی فیملی کو سیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہیے؟ نہیں، کس پوائنٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جب یہ ساری انفارمیشن ہم لوگ دے رہے ہیں مل کے، ہم لوگ سے مراد ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اور میرے کولیگ سائیکیٹرسٹ آئیں گے، ڈپریشن کی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جب بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، جب بھی آپ کے گھر والے محسوس کریں کہ آپ کچھ ویسے نہیں رہے، آپ اتنا مسکراتے نہیں جیسے پہلے مسکراتے تھے، تو آپ اس کو ہمیشہ کسی آفس کی ٹینشنز کے پیچھے نہ چھپا لیں. اب اور سنیں، بات کو غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے آس پاس، اسپیشلی آپ کے رشتے جو امیجیٹ لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. پھر اپنی کوالٹی آف لائف پہ ایک دفعہ غور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں چیزیں ویسی نہیں چل رہی، تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں کوئی حرج نہ سمجھیں. یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں. آج ہی ایک مریض دیکھ رہا تھا، وہ آئے، پہلے بیٹے صاحب آئے کہ جی آپ سے کوئی بات کرنی ہے، باپ کو دکھانا ہے. باپ کہاں ہیں؟ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو نے بتایا نہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. اس کانسیپٹ کو ختم کریں. مطلب سائیکیٹرسٹ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنا کارڈیولوجسٹ. ڈاکٹر صاحب، سیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ یا پھر کاؤنسلر جو ہوتا ہے اس میں کیا فرق بتائیں گے؟ یہ آپ میری دکھتی رگ کو چھیڑ رہے ہیں اور مجھے مزید بدنام کرنے کی آپ سازش کر رہے ہیں. دیکھیے، بہت ہی کلیئر بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو کاؤنسلنگ کو پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ کاؤنسلنگ کیا ہے. کاؤنسلنگ کے بعد آخر میں کر لیں، نہیں، آپ کے 3 جو پورشنز ہیں ان کے بارے میں تیسری بات اس کی کر لیں گے. جب کوئی مرض ہوتا ہے نا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. سائیکالوجسٹ مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت ایسینشیل پورشن ہے، کمپوننٹ ہے، پارٹنرس ہیں، الائز ہیں، کہ جن کا پورشن یہ ہے کہ وہ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرنی ہے، جیسے لیبارٹری ٹیسٹنگ ہے ویسے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرنی ہے، تو ان کی وہی ہیں جن کے پاس ہم نے بھیجنا ہے. اگر مجھے کوئی سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیک کرانی ہے تو وہی ہیں جن کے پاس مجھ کو بھیجنا ہے. لیکن مجھ کو بھیجنا ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے. اس میں اپنی میں نہیں شامل کر رہا ہوں. ناظرین، میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹیوں، بہنوں، یہ میں نہیں بول رہی ہے، یہ میرا نالج بول رہا ہے. کیونکہ بہت ساری سائیکولوجیکل آپ کو پرابلمس اس وجہ سے آئیں گی کہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی، اور آپ چونکہ سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا پارٹ الگ ہے نا، وہ دے آر ناٹ ڈاکٹرز. پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں. یہ غلط فہمی پھر آ جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر لگا لیا اپنے ساتھ، ڈاکٹر اے بی سی. اب ڈاکٹر کے ساتھ تو مطلب لگا ہوا ہے نا کہ ڈاکٹر، تو اس کا مطلب یہ جسمانی ڈاکٹر ہوگا، یعنی یہ وہ ڈاکٹر جس کا مریض نے جانا ہے. آپ وہاں پہ پہنچ گئے، تھا آپ کو ہائپوتھائرائڈزم یا آپ کو برین ٹیومر تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، آپ پہنچ گئے سائیکالوجسٹ کے پاس، علاج شروع ہو گیا. تو اب کتنا بڑا مس ڈائگنوسس ہوا. تو ایوری بڈی جس کو بھی کچھ ایسا تبدیلی آئے اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس، اب میں بالکل نکال کے پھینک دیتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہ جاؤ. اگر سائیکیٹرسٹ بہت ہی برا لگتا ہے نہ جاؤ اس کے پاس بھی، پر ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ جس نے کم سے کم جسمانی امراض کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، بیسک. اس کے بعد جب وہ ڈش آؤٹ کرے کہ نہیں، آپ نے ساری جسمانی بیماریوں کو یا بیشتر بیماریوں کو ایکسکلیوڈ کر لیا ہے اور آپ کو صرف سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، پھر ڈش آؤٹ کر دیجیے آپ پیشنٹس کو، دین دے شوڈ گو ٹو سائیکالوجسٹ. پر ہمارے یہاں کیا ہے، کیونکہ سائیکیٹری کی ڈرگس سے، دوائیوں سے
لوگوں کو ایک بائی ڈیفالٹ ایک پرابلم ہے. اور بائی ڈیفالٹ پرابلم کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ جو دوائی لکھے گا وہ نشے والی ہوگی. جو سائیکیٹرسٹ دوائی لکھے گا وہ زندگی بھر چھوٹے گی نہیں. جو سائیکیٹرسٹ دوائی لکھے گا وہ اور دماغ کو خراب کر دے گی. یہ وہ بنیادی نظریات کی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ پاتھ وے ڈھونڈتے ہیں. اور آلٹرنیٹ پاتھ وے ہمیشہ سے ہے. مطلب میں کسی کو آفینڈ کیے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسپریچول علاج ہیں، جو تعویذ ہیں، جو یہ ساری چیزیں یہ وہ آلٹرنیٹ پاتھ ویز ہیں کہ جن کے اوپر ہم جاتے ہیں کیونکہ ہم بنیادی طور پہ دوائیوں سے ڈرتے ہیں یا مرض کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے نا. کسی لڑکی کو ہسٹیریا کے دورے پڑنے شروع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو روحانی علاج اس کا ہوگا، بابا اس کا حل کریں گے. بابا اس کا حل کریں گے. اچھا مجھے باباؤں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بات یہ کہ کہیں سے بھی شفا مل جائے لے لو، پر کوئی بڑی بیماری نظر انداز نہ ہو جائے، کوئی فیٹل بیماری رہ نہ جائے ٹریٹمنٹ سے کہ وقت گزر جائے پھر پتہ چلے کہ بالکل اینڈ میں آپ ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. تو سائیکالوجسٹ کا یہ رول ہے جو ایک انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا. ٹھیک ہے. اب آ جائیے کاؤنسلنگ کی طرف. جب کاؤنسلنگ کا میں سنتا ہوں نا تو آپ نے تو نہیں سنا ہوگا لیکن ہم نے بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے سے تھے نا کہ وہ گلی میں گھومتا تھا نا، پانڈے قلعی کرا لو، پانڈے قلعی کرا لو. آج کل کاؤنسلنگ ایسی ہی ہو گئی. ایوری سیکنڈ پرسن کمز ٹو اس، ڈاکٹر صاحب اس کی کاؤنسلنگ کر دیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہم ہر اچھی طرح سے بات کرنے کو کاؤنسلنگ کہنے لگے. اب کاؤنسلنگ کا میں آپ کو کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک جگہ پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رائٹ جائیں کہ لیفٹ جائیں، تو وہاں جائیں آپ اس آدمی کے پاس کہ جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو رائٹ اور لیفٹ جانے کے، دونوں طرف جانے کے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس بتا دے گا اور پھر آپ کے اوپر چھوڑ دے گا کہ فیصلہ آپ کر لیجئے. مثال دے دیتا ہوں کہ ایک خاتون کے 6 بچے ہیں اور وہ ٹیوبل لائگیشن کرانا چاہتی ہیں. وہ ٹیوبل لائگیشن کرانے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جائیں گی جن کو ٹیوب کا پتہ ہی نہیں کہ ہوتی کیا ہے؟ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں جائیں گی کہ جس کو کیا پتہ ہے کہ ٹیوبل لائگیشن کیسے کرتے ہیں؟ وہ جائیں گی گائنیکالوجسٹ کے پاس اور گائنیکالوجسٹ بتائیں گے کہ ٹیوبل لائگیشن کرانے کے یہ فائدے ہیں، ٹیوبل لائگیشن کرانے کے نقصانات ہیں، ٹیوبل لائگیشن نہ کرانے کے یہ فائدے ہیں، ٹیوبل لائگیشن نہ کرانے کے نقصانات ہیں. اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. یہ ہے کاؤنسلنگ. نہ اس سے 1 انچ آگے نہ 1 انچ کم. ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی کی کاؤنسلنگ کر دینا کہ صبح کو ٹائم پہ اٹھا کرے. یار یہ میں نے کاؤنسلنگ کرنی ہے. تینوں باتوں میں نے بالکل کلیئر الگ کر کے بتا دیا، کسی کو کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے. ویری انفارمیٹیو سر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ ڈپریشن کو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا ٹیسٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے. کلینکل فیچرز یہ ہیں جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو تینوں گنوا دیے تھے. باقی بھی ایڈیشنل پوائنٹس گنوائے تھے. دیکھیے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور چیز ایڈ کر لیتا ہوں. ہیلتھ کی ڈیفینیشن. ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو، یعنی کوئی سمٹم نہیں آ رہا ہو. 1 2 کہ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کوئی سائن نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ دل تیز سے دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بلڈ پریشر کا آلہ لگایا، بلڈ پریشر نارمل تھا. اس کو سائن کہتے ہیں. جو ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کو سائن کہتے ہیں، جو مریض آ کے بتاتا ہے اس کو سمٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو آپ ہاف ہیلدی ہیں. پر 2 چیزیں اور بھی چاہیے. ایک چیز یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی مینٹل کیپیسٹی ہو کہ آپ ڈے ٹو ڈے لائف اسٹریسز کو کمفرٹیبلی، سکسیسفلی، کامیابی کے ساتھ ہینڈل کر پا رہے ہوں. یہ تیسرا ستون ہے ہیلتھ کا. اور ایک چوتھا ستون بھی ہے کہ آپ آپٹیملی فنکشنل ہوں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں. آپ سمٹم نہیں ہیں، سائن نہیں ہیں، اسٹریس بھی ہینڈل کر رہے ہیں لیکن سارے وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں.
تو آپ فنکشنل، پھر آپ ہیلدی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مطلب کہ ڈپریشن کو سمجھنے کے لیے پہلے تو وہ سمٹم ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمس تو نہیں لیکن ذرا سی بھی اسٹریس آئی تو بندہ ڈیکمپوز ہو گیا. اس کا مطلب سم تھنگ رانگ ود ہم، جو کہ میں نے بتایا کہ اسٹریس ہینڈلنگ از این امپورٹنٹ فیکٹر. ٹھیک ہے. تو اور وہ کام نہیں کر پا رہا، آفس نہیں جا رہا، ہر دوسرے دن چھٹی کر رہا ہے. تو کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، کیونکہ باقی بیماریوں کے لیے ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں، یہاں پر ہم ٹیسٹ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ٹیسٹ ہوتے نہیں، ہو نہیں سکتے، ہو سکتے ہیں، انویسو پروسیجرس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن سائنس ہے، وہ آپ کے ایم آر آئی میں بھی وہ تبدیلیاں نکال کے شو کر رہی ہے کہ جو ڈپریشن میں آتی ہیں. پی ای ٹی میں وہ تبدیلیاں شو کر رہی ہے کہ جو ڈپریشن میں آتی ہیں. پر پی ای ٹی کوئی سستا، ایم آر آئی 25-35 ہزار روپے کا ہوتا ہے. تو اگر مجھے اس کے بغیر پتہ چل رہا ہے کہ اس آدمی کو کلینکل ڈپریشن ہے، آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں داڑھی مچھوں کے ساتھ، اب آپ میرا ٹیسٹ کرائیں کہ میں میل ہوں کہ نہیں ہوں، کیریوٹائپی کرائیں گے؟ آپ نہیں کرائیں گے نا. تو کیا ضرورت ہے مجھے اس کا کلینکل فیچر اگر میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسٹیبلش کرنے کی کہ کسی بہت ایکسپینسو انویسٹیگیشن کے چکر میں اس کو لے کر آؤں. پر دنیا میں ابھی یہ کام ہو رہے ہیں انویسٹیگیشنس کے بھی اور اس چیز کے بھی کہ مطلب کون سی دوا کس کو سوٹ کر سکتی ہے اینٹی ڈپریسنس کے نام پر. سر اینٹی ڈپریسنٹ سے ہی ہے، جیسے اکثر ویورز کا سوال آتا ہے کہ ہمیں کتنے عرصے تک اینٹی ڈپریسنٹ کھانی پڑتی ہے اور کیا اس کی ریزسٹنس رہ جاتی ہے ہم میں؟ نہیں، ریزسٹنس نہیں. ایسے لے لیتے ہیں اس کو کہ اگر کسی کو پہلی دفعہ ڈپریشن ہوا ہے تو ہماری کتاب یہ لکھتی ہے کہ اس کو 9 مہینے، 6 سے 9 مہینے ڈپریشن کی دوائی کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جو ایگزیکٹلی کتاب کی رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ 9 مہینے پہلے دن سے کاؤنٹ نہیں ہوتے، بلکہ 9 مہینے سے وہاں سے کاؤنٹ ہونے چاہیے کہ جہاں سے مریض نے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیا، یعنی آلموسٹ ریکور ہو گیا. وہاں سے 9 مہینے تاکہ بیماری پلٹ کے دوبارہ آنے میں اس کو بہت تکلف ہو. ٹھیک ہے. پہلا ایپیسوڈ آف ڈپریشن. سیکنڈ ٹائم پھر اگر ڈپریشن کسی کو ہو گیا تو اس میں پھر کتاب 2 سال کے بارے میں لکھتی ہے، اور تیسری دفعہ بھی کسی کو ہو گیا تو کتاب 5 سال کے بارے میں بھی لکھتی ہے، اور یہ بھی لکھتی ہے کہ زندگی بھر کھانی پڑے گی. یہاں تک بات ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کھانے سے، اگر ایک گولی کھانے سے کوئی ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب آج یہ دوائی آپ کو ناکارہ ہو گئی یا اس دوائی کی ڈوز ریگولرلی آپ کو بڑھانی پڑ رہی، ایسا نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی تھوڑی سی ڈوز بڑھانی پڑ جاتی ہے، لیکن اٹ از ناٹ لائک اے لینئر فیشن میں نہیں کہ مسلسل بڑھانی پڑ رہی ہے جیسے آپ کو نشے بڑھانے پڑتے ہیں مسلسل. ٹھیک ہے. یہ کہنے کے بعد اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ڈپریشن کا علاج نہیں کرائیں گے تو صرف یہی نہیں کہ آپ کو ڈپریشن کا مرض ہو رہا ہے، بلکہ ڈپریشن کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات سنتے چلیے کہ ڈپریشن کے مرض کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری انٹرنل باڈی مسلسل اسٹریس میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے. سرفیس آف مائنڈ پہ کوئی اسٹریس نہیں ہے، لیکن باڈی کے اندر اسٹریس ہارمون آپ کا اس اسٹریس ہارمون کے بڑھنے سے جو آپ کے جسم کا قوت مدافعتی نظام نیچے ہوا ہے، وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے کے اوپر ایٹ رسک کر دیتا ہے. ان کا شکار بننے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. ڈپریشن کی ٹریٹ نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. تو اگر ایک گولی کھا کر آپ اتنی ساری چیزوں سے بچے رہ سکتے ہیں تو آخر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھیے، ڈائبٹیز کے بارے میں بھی آپ پوری زندگی گولی کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کے بارے میں بھی آپ پوری زندگی گولی کھاتے ہیں. یہ چشمہ بھی میں نے اور آپ نے لگایا ہوا ہے، پوری زندگی ہم لگائیں گے. تو وہ جو گولی ڈپریشن کی کھا رہے ہیں، اس سے جو بھی آپ کے خطرات ہیں وہ آپ ڈاکٹر سے آ کے ڈسکس کر لیجئے. جو بھی رسک فیکٹرز آپ کے دماغ میں ہیں وہ آ کے ڈسکس کر لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا، اور اس کے بعد مطمئن ہو کے علاج کیجئے اور بس خوش رہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فیملی یا پھر فرینڈس کوئی ڈپریشن پیشنٹ ہو تو اس کی کیسی مدد کر سکتا ہے؟ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیے. That's it. دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ ڈپریشن کو بیماری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں
تو میں آپ کے سوال کو ایسے لوں گا کہ جیسے کسی مریض کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کو کیسے مدد کی جا سکتی؟ بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے نا. کافی ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ لیٹ سپوز کوئی پیشنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جینے کا دل ہی نہیں کرتا, تو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بٹ خود اگر ان کے ساتھ موجود ہیں وہ کیا ایکشن لیا جائے یا کیا ان کو کاؤنسل کریں؟ دیکھیے کاؤنسل آپ بات وہی کر دی کاؤنسل کا. دیکھیے یہ بات سمجھ لیجیے جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے پھر یعنی یہ نہیں اس کو بالکل نظر انداز ہمیں کرنا نہیں چاہیے. جی سر. کہ ڈپریشن کا جو سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ڈینجر ہے وہ ہے سوسائڈ. یس سر. ٹھیک ہے نا. اور سوسائڈ کا ریٹ کیا ہے؟ 15 to 20%. 100 میں سے 15 سے 20 لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. سوسائڈ کے رسک ایج کون سی ہے؟ یہ 18 20 22 سال ایک پیک کی ہے, دوسرا پھر لیٹ ایج میں جا کے آتی. اب آپ سوچیے کہ ایک بچے نے جس نے کچھ زیادہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جینے کا کیا کرنا ہے, اور وہ سوسائڈ کمٹ کر رہا ہے اور وہ کمپلیٹ سوسائڈ بھی ہو جا رہی ہے, تو کتنا زیادہ یعنی گریوٹی آف النس پہ غور کیجیے نا. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ مطلب آپ اگر وہ ڈپریس وہی جیسے میں نے بتایا کہ ویسی اداس ہے کہ اس کا بریک اپ ہو گیا, آج کل بڑا کامن ہے نا بریک اپ ہو گیا, تو ٹھیک ہے اس کو خالی اپنا کندھا دے دیجیے کہ تھوڑی دیر رو لے. لیکن اگر اس کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے لے کے جائیے سائیکیٹرسٹ کے پاس, یا کم سے کم ایک اچھے سیزنڈ ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں نا چاہے وہ سائیکیٹرسٹ نہ بھی ہوں تو وہ ڈپریشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں جس پہ میرے سائیکیٹری برادری والے تو ناراضی ہوں گے کہ سمپل ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کو کرانے کے لیے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہر انٹرنل میڈیسن کا جو ڈاکٹر ہے, جو ہر سیزنڈ پریکٹیشنر ہے, جنرل پریکٹیشنر ہے, اس کو یہ سفیشینٹ نالج ہوتی ہے, ہونی چاہیے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نالج ہو کہ سمپل ڈپریشن کو ٹریٹ کر لیجئے, یہ دوائی ہے, یہ عرصہ ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ سے لوگ ویسے ہی تھوڑا سا پرے ہٹتے ہیں نا, بہت سے ٹریٹمنٹ ڈیلے صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے. سر تو ہم کیا کہیں گے, ڈپریشن پوری طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل 100% ریکوری, یعنی بالکل جو بیماری سے پہلے والا اسٹیج ہے وہ بالکل اچیو ہو سکتا ہے. ریزیڈول سمٹمز بھی رہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ پھر آتا ہے سائیکیٹرسٹ کہ کیوں مکمل کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. کوئی ڈرگ ریزسٹنس ہے, یا کوئی لائف ایونٹس ایسے ہیں, یا کوئی پرسنالٹی ایشوز ہیں, یا ڈرگ ڈپینڈنس پالی ڈرگ ابیوز ہے. تو وہاں پہ جہاں پہ کمپلیکیٹڈ ڈپریشن ہے یا وہ ڈپریشن جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آرڈنری دوائیوں کے باوجود, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ آتا ہے. تو وہاں پہ اگر کچھ ریزیڈول چیزیں رہ جائیں تو وہ الگ بات ہے, پر ایون دین مطلب وہ اس سے بہت پہلے یعنی بہت بہتر ہو جاتا ہے کہ جو وداؤٹ ٹریٹمنٹ ڈپریشن رہتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بہت یعنی میں آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ میری 40th ایئر ہے میرا پریکٹس کا جو ایز اے سائیکیٹرسٹ, میں نے آج تک ایک مریض بھی نہیں دیکھا جو ٹھیک یا ریکوری کی طرف نہ گیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مریضوں کو مکمل یعنی مسلسل دوائیاں استعمال کرنی پڑی ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ ریزیڈول سمٹمز رہ جائیں لیکن بہتری نہ آئی ہو, بیک ٹو لائف نہ ہو گیا ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسا کوئی مریض دیکھا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ریلیپس سے بچنے کے لیے کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ ریلیپس سے بچنے کے لیے دیکھیے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, تو ریلیپس سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو کنٹینویشن آف ٹریٹمنٹ ہے. کنٹینویشن آف ٹریٹمنٹ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مینٹیننس ٹریٹمنٹ پہ ہم لے آتے ہیں. لائک فار ایگزامپل کہ اگر میں نے اس کی ڈپریشن ٹھیک ہوا ہے 20 ملی گرام ایسیٹرابرام سے ٹریٹمنٹ اس کا ٹھیک ہوا ہے, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو گریجولی کم کرتے کرتے 10 ملی گرام پہ لے آؤں, 7.5 پہ لے آؤں, 5 پہ لے آؤں, 5 ملی گرام آن ایوری تھرڈ ڈے پہ لے آؤں. میرے ایسے پیشنٹس ہیں کہ جو ویک میں 2-3 دفعہ دوائیاں لیتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مینٹیننس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, ایک تو ریلیپس سے بچنے کا یہ طریقہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ لائف کے وہ اسٹریسز جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں ان پہ کام کیجیے. لائف کے وہ جو ایریاز ہیں
کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں، اپنی حرص کو، اپنی بہت زیادہ کمانے کی خواہش کو کم کرتے ہوئے، ضروریات کے اندر رہتے ہوئے، اور لائف کے ہر جو پورشن ہے اس کو اس کا ڈیو ٹائم دیتے ہوئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے کہ کمانے کو بھی ٹائم دیجیے، سستانے کو بھی ٹائم دیجیے، آرام کو بھی ٹائم دیجیے، اپنے تفریح کو بھی ٹائم دیجیے، فیملی کو ٹائم دیجیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیجیے. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو پھر اس بات کے چانسز ہیں کہ ریلیپس نہ ہو. پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر فیملی میں بڑا اسٹرانگ وہ ہے، ٹینڈنسی ہے ڈپریشن کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوائی آپ کو ہمیشہ کھانی پڑے. پر وہ ایک گولی کہ جو آپ کی لائف کی کوالٹی کو وہاں پہ رکھے ہوئے جہاں پہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا نقصان دیتی ہے. تو ریلیپس سے بچنے کے لیے یہ ساری چیز، ہیلدی لائف اسٹائل جس کو کہتے ہیں نا، وہ اپنائے رکھیے. ایموشنز کو اپنے ریگولیٹ کیجیے. اگر کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس سے بات کر لیجیے. گرجز اپنے اندر مت رکھیے. بقول جان ایلیا کہ وہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو. تو باتیں پیے نہیں، بات کر لیجیے. اور اگر آپ اس سے بات نہیں کر سکتی یا بات آپ کی وہ نہیں سن رہا ہے، ایوائڈ کر دیجیے اگر ایوائڈ کرنے والا رشتہ ہے تو مطلب جو چیزوں کو کر سکتے ہیں چینج، ان کو تو چینج کر لیجیے. ہاں کچھ چیزیں زندگی میں چینج نہیں ہو سکتی تو ظاہر یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، دارالجزا تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ینگ ایڈلٹ اور جو ٹین ایجرز ہیں، ان میں ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ مطلب یہ زیادہ مشکل میں ہے ہماری نسل کی نسبت، یا جو لوگ ابھی 25-30 کراس کر چکے ہیں، یہ لوگ زیادہ مشکل میں ہیں. مطلب ان سے ہماری ایکسپیکٹیشنز، ان کی جو ہم نے جس طرح سے گرومنگ کی ہے، ان کی اسٹریس ہینڈلنگ، اور ان پہ جینیٹک لوڈ بھی غالباً زیادہ ہے. کہ مطلب اگر ان میں زیادہ نظر آ رہا ہے تو پرابلی جینیٹکس کا اصول یہ ہے کہ جتنا جینیٹک لوڈ زیادہ ہوگا اتنا ارلی آنسیٹ آف النس ہوگا. تو شاید اس لیے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے ڈپریشن ان میں. لیکن ان کے اوپر جو میں دیکھتا ہوں کہ پڑھائی کا لوڈ، ان کے اوپر جو آگے کے روزگار کا لوڈ، ان کے اوپر جو ایکسپوجر کا لوڈ ہے، ان کے اندر جو سینس آف کمپٹیشن ہے، ان کے اندر جو ٹوٹل لیک آف ایکسیپٹنگ دا فیلیور ہے، یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا سبب بنی ہوئی ہیں کہ ان میں ڈپریشن زیادہ پایا جا رہا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک لاسٹ سوال کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے جو ڈپریشن سے گزر رہا ہو، ان کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ بس پہلا تو یہ جملہ صحیح کر لیں کہ ڈپریشن سے گزر رہا ہو، کیونکہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، وہ اس مرض میں مبتلا ہے، اس کا علاج لگ کے کرا لیجئے. آپ کو ڈپریشن کا جب آپ علاج شروع کرتے ہیں تو ودن 1.5 مہینے میں آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے. کم سے کم اس فرق کو تو پرسیو کر لیجئے اور اس علاج کے ساتھ جڑے رہیے. یہ دوائیاں آپ کو خراب نہیں کریں گی، اچھا ہی کریں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی قیمتی وقت کا. شکریہ کہ آپ نے بلایا مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے باتیں ہونی چاہیے. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارے ویورز کو اس پوڈ کاسٹ میں ڈپریشن کے حوالے سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اسی طرح آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے میڈیکل ٹاپکس کے ساتھ. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹل دین، اللہ حافظ.